ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन HNN न्यूज़ की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट मोहब्बत अली मंगरियो। और आज हमारे इस स्टूडियो में हमारे पास दो अहम शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने आज ईद के दिन हमने उनको मदऊ किया है कि वो हमारे पास स्टूडियो में आए हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि ईद के दिन के हवाले से। तो पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता हूं। तो मेरे मेहमान हैं अज़मत अली कादरी साहब, जो कि सागर से जिनका ताल्लुक़ है, अच्छे नात ख़्वाह हैं। और उसके साथ हमारे पास बाबर साहब जो हैं वो अच्छे नात ख़्वाह हैं और उनका जो है इस समाज में दीन के हवाले से बहुत अच्छा उनका जो है कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद हम इनसे पूछेंगे ईद के दिन के हवाले से अहले पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे हमारी आवाज़ जा रही है उन सबको पहले ईद मुबारक। और अब हम अपने मेहमानों से आपका बाकायदगी से उनसे बात और कचहरी करने का सिलसिला शुरू करते हैं। अज़मत साहब, पहले तो हम आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और आपको ईद मुबारक भी कहते हैं। आप हमें बताएं कि ईद को आप किस तरह से देखते हैं दीन के हिसाब से, कि आज के दिन को जो है किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर के ममालिक में जितने भी मुसलमान आज की ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। और जो आपने भी बात कही रमज़ान शरीफ के हवाले से, रोज़ों के हवाले से, ईद के हवाले से, तो सही अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर बड़ा खुसूसी करम किया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जैसे इरशाद फरमाया कि शबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत के लिए। आप देखें ये रमज़ान शरीफ जो हमें अता हुआ है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, उनके वसीले से अता हुआ है। और इसमें देखें आप अगर कोई भी इबादत करते हैं, एक नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसका अजर आपको 70 गुना ज़्यादा मिलता है। 1 रुपया खैरात करते हैं अल्लाह की राह में, उसके खैरात भी आपको उसका अपना अजर भी ज़्यादा मिलता है। साईं, जो अभी आपने बात कही कि ईद को आपकी नज़र से ही दीन के हवाले से देखते हैं, तो माशाल्लाह मुसलमान रोज़े रखते हैं और उसके बाद बड़ा खुशी का दिन आता है कि जब इंसान लोग मुसलमान ईद पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये हमें तोहफ़ा दिया गया है, हमारे लिए खुसूसी तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए। आप अपने थोड़ा सा बचपन का बताएं कि बचपन में जब आप ईद करते थे तो आप किस चीज़ को ज़्यादा देखते थे कि आज ईद का दिन है तो मुझे ये चीज़ें मिलेंगी तो आपको खुशी होती है। बचपन में तो ज़रा बच्चा तो बच्चे होते हैं, जब बचपन में होते थे फिर यही शौक़ होता था कि हमने घड़ियाँ लेनी हैं और चश्मे लेने हैं और हमने नए नए सूट पहनने, नए सूट लेने, फिर जाके अपनी पसंद के कपड़े लेने की बाबा से मम्मा से ज़िद करनी, अपनी वालदा से ज़िद करनी कि हमने ये नहीं ये सूट लेना है, या शॉपिंग करने के लिए जाना तो फिर ये कहना कि हमने ये जूते नहीं ये जूते लेने हैं। तो बच्चों के लिए यही उस दौर में अपना ईद होती है कि अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदनी और जो चीज़ अच्छी लगे वो अपना लेनी। और बाबर साहब, आप हमारे साथ हैं तो हमारे लिए खुशी की चीज़ें हैं। तो आप बताएं कि आपका बचपन जो है वो ईद के हवाले से बताएं, आपकी यादें और कोई ऐसा वाक़या जो आप समझें कि ईद के साथ उसका जो है वो ताल्लुक़ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं, HNN देखने वाले हैं, मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मोहब्बत भाई, बचपन की जो ऐसी यादें होती हैं वो भूलने वाली तो नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस यही कहूँगा कि दीन के साथ ज़्यादा मिलाप जो था अल्हम्दुलिल्लाह वो बचपन से ही था। नमाज रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे घर में था, और तरावियों का सिलसिला, कुरान पाक का पढ़ना, 27वीं की रातों को जागना, और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की महफ़िलों में भी बचपन से ही थोड़ा थोड़ा शौक़ था और जाते भी थे और सुनते भी थे। पढ़ने से ज़्यादा सुनने का ज़्यादा सुरूर आता है। अगर कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाला हो तो दिल करता है कि बार बार वो एक ही नात 10 दफ़ा सुने, 20 दफ़ा सुने। अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार का करम है कि ये इस तरह से हमारा बचपन गुजरा है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी बंधन से बंधे हुए हैं कि सरकार का करम है ये कि महफ़िलें सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। और मैं पहले बता रहा हूँ कि पढ़ने से ज़्यादा सुनने में ज़्यादा मज़ा। ईदी मिलती थी पहले? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ईदी मिलती तो थी, लेकिन ज़बरदस्ती निकलवानी पड़ती। और अब ईदी देते हो? इस तरह देनी पड़ती है। मेरी 2 बेटी हैं, वो माशाल्लाह सबसे छोटी वाली जो है वो लड़के भी मेरे से निकलवा लेती है कि बाबा ये लेना, बाबा ये लेना। अब बच्चे हैं, और जब हम बच्चे थे तो लड़के भी ले लेते थे, अभी वो बच्चे हैं तो वो हमारे को वो ज़बरदस्ती भी हमारे से छीन लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम और बड़ा अच्छा वक्त, और सरकार का करम है कि जो जो पल गुजर रहा है
اس کی توسل سے، اس کی محبت سے ہمیں عطا ہوا ہے، اور بہت اچھا ہوا۔ نعت کی طرف آنے کی کوئی خاص؟ نعت کی طرف آنے کا یہ ہے کہ شوق تو بچپن سے تھا، لیکن یہاں ہمارے نزدیک ضلع سانگڑ ہے، تو وہاں ایک شخص جو میرے دل میں گھر کر گیا نعت پڑھتے ہوئے، وہ میرے استاد محترم ذوالفقار علی حسینی صاحب۔ جب پہلی دفعہ ان کو سنا تو میرا دل بس یہ کہنے لگا کہ میں ان کا شاگرد ہو جاؤں گا، اور الحمدللہ کافی جگہ پہ، کافی مقامات میں میں پڑھنے بھی گیا، اور سرکار کا کرم، میرے استاد محترم کی میرے پہ خاص نظر کرم کہ وہ مجھے بہت پیار سے سنتے ہیں، اور ان کو سنتے سنتے ہی میں نے ان کو ملاقات ہوئی، پھر ان سے میں نے استادی شاگردی کی، اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے جو کچھ۔ استاد ذوالفقار صاحب کا کہاں سے تعلق ہے؟ کراچی سے تھا، ARYQTV پہ الحمدللہ آپ نے بارہا سنا، کروڑوں لاکھوں ان کے سننے والے فین تھے، اور ان میں سے ایک میں بھی ادنا سا ان کا فین ہوں، اور الحمدللہ کہ کمال پڑھنے والے، اور بس جیسے جیسے آپ سنتے جاؤ تو آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ کا گھر ہوتا جائے گا، اس طرح کے سننے۔ تو پھر تو نعت کا ہدیہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ جیسے آپ کا حکم، یہ الحمدللہ کہ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، تو سرکار کا کرم ہے، بس اسی نسبت سے ایک دو شعر پڑھوں۔ یہ احسان ہے مجھے پہ آقا تمہارا، یہ احسان ہے مجھے پہ آقا تمہارا کہ کہلا رہا ہوں میں منگتا تمہارا، جو چاہے کر لے سیراب خود کو، جو چاہے کر لے سیراب خود کو، کہ ہر سمت بہتا ہے دریا تمہارا، کہ ہر سمت بہتا ہے دریا تمہارا۔ محبت بھائی وسیلے کا شعر۔ ملک کیا بشر کیا یہ شمس و قمر کیا، ملک کیا بشر کیا یہ شمس و قمر کیا، کہ سب پا رہے ہیں یہ صدقہ تمہارا، سبھی پا رہے ہیں یہ صدقہ تمہارا، یہ احسان ہے مجھے پہ آقا تمہارا۔ اللہ آپ کے ذوق میں سبحان اللہ، اللہ جل۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ہمارے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، تو لیتے ہیں چھوٹی سی بریک۔ ناظرین بریک کے بعد پھر دوبارہ خوش آمدید، اور ہم اپنے مہمانوں سے جو ہے بات چیت کا سلسلہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس عظمت علی قادری صاحب موجود ہیں،
تو ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ عظمت صاحب، آپ نے بھی نعت کا آپ کو شوق ماشاءاللہ بچپن سے ہیں، تو آپ نے کون کون سے پروگرامز میں بھی آپ شریک ہوئے ہوں گے؟ ظاہر ہے آپ نے نعت میں اتنا اچھا آپ کی آواز اور یہ ساری چیزیں، تو آپ اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ ماشاء اللہ جی، الحمدللہ بچپنے سے بالکل شوق تھا اور شوق ہے، اور اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہمارا یہ شوق، ہمارا یہ ذوق، ہمارے آنے والی نسلوں کا شوق اسی طرح برقرار رکھے اور اس میں اضافہ فرمائے، اور اس مقام تک جو میں آج پہنچا ہوں یہ میرے آقا کا خصوصی کرم ہے، یہ کسی اہل نظر کی نظر کا کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے کہ مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ الحمدللہ کسی اہل نظر کی نگاہ نے اور میرے آقا نے ہمیں پسند کیا۔ یہاں سے پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کے توسل سے میں نے سندھ میں ماشاءاللہ پروگرام کیا، یہاں پہ میری فرسٹ پوزیشن آئی، اور آل پاکستان نعت کمپٹیشن اسلام آباد میں جو ہوا تھا اس میں الحمدللہ میری سیکنڈ پوزیشن ہے۔ تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے پیارے محبوب کا احسان ہے۔ تو عید کے دن پہ آپ کو ماشاءاللہ جب عید کی بات کرتے ہیں تو عیدی بچوں کو آج کل دینے کے نام ہیں، پہلے لیا کرتے تھے، اس کو آپ کس طرح سے، آپ نے بھی کبھی عیدی لی اور دی، اس سلسلے کو تھوڑا سا ماشاءاللہ جی بالکل، بچے تو عیدی لیتے تھے، اور ماموں تھے وہ تو ماشاءاللہ خود ہی دیتے تھے، جو نہیں دیتے اس سے ہم ان سے لڑکے اور زبردستی لے لیتے تھے کہ ہمیں اتنی عیدی نہیں اتنی دو، ہمیں اتنی نہیں اتنی دو۔ تو الحمدللہ آج اس اسٹیج پہ وہ دن گزر گئے کہ آج ہمیں عید دینا پڑتی ہے۔ بابر صاحب، آپ بتائیں کہ نعت کے مختلف پروگرامز آپ نے پورے پاکستان میں جو ہے وہ نعت کے کمپٹیشن میں چلے ہیں، تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ جیسے ہی یہاں اس اسٹیج کے بعد آگے جب گئے تو آپ کو پذیرائی ماشاءاللہ جتنی آواز کو ملی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ضرور بتائیں۔ محمد بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ آواز کا کمال نہیں ہے، یہ سب سرکار کا کمال ہے، جسے چاہیں وہ پسند کر لیں۔ نہیں تو مجھ سے کیا، ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خوان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بیٹھے سنتے ہیں ان کو کہ یار الحمدللہ اتنا پیاری آواز اللہ پاک نے آپ کو عطا دی ہوئی، اور آپ آگے کیوں نہیں بڑھ سکے۔ یہ جو ٹی وی ہیں، یہ جو میڈیا کے ذریعے نعت خوانی، یقین جان لو کہ اس سے میں تھوڑا پیچھے ہٹا ہوں بہت زیادہ، وہ اس وجہ سے کہ سرکار کی نظر میں کامیاب ہونا چاہیے، میڈیا کے نظر میں نہیں۔ اور یہ تو ویسے بھی کرم بالا کرم ہے کہ الحمدللہ جہاں بھی جاتے ہیں، میں بھی ہوں اور عظمت بھائی بھی، ہم 8 بھی پروگرام کیے ہیں ہم نے، الحمدللہ سرکار کا خاص کرم ہے کہ بہت محبتیں، بہت رفتیں اور بہت زیادہ ہمیں پذیرائی ملی ہے۔ بابر صاحب، آپ سے کچہری کا سلسلہ تو عید کے دن کے مناسبت سے چلتا رہے گا، ہم عظمت صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی اسی اپنے عید کے اچھے دن کے موقع پہ ہمیں نعت کا کوئی ہدیہ جو ہے وہ پیش کریں میرے ناظرین۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم آج بالائے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وام گیا ہے، کرم آج بالائے وام گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام گیا ہے،
محمد کیا بات، کا نام گیا ہے زباں پر محمد. اور سرکار کی آمد پاک کے حوالے سے یہ ماشاءاللہ اشعار ہیں کہ درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پہ، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، کیا انبیاء کا امام آ گیا ہے، کیا انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. HNN نیوز کی عید ٹرانسمیشن کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں. ہم لیتے ہیں یہاں سے چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں. پھر کہیں نہیں جائیے، دیکھتے رہیے HNN نیوز. ناظرین ویلکم بیک. وقفے کے بعد ہم اب بات کریں گے ہمارے مہمانوں سے جہاں سے ہم نے اس پروگرام کو چھوڑا تھا. بابر صاحب، آپ بتائیں کہ عید کے دن پہ مختلف کھانے پکتے ہیں، تو آپ کے یہاں پہ مہمان آتے ہیں یا آپ کہیں جاتے ہو، یا کوئی ایسا واقعہ جو اس کے حوالے سے، عید کے حوالے سے ہو؟ بھائی الحمدللہ یہ جو عید کے دن ہے، پہلی بات تو یہ کہ میں نے پہلے بولا کہ یہ سرکار کی طرف سے ہمیں گفٹ ہے، بالکل. اور الحمدللہ تمام مسلمانوں کو یہ دن بھی بڑی خوشیوں سے منانا چاہیے، کیونکہ سال میں ایک دن ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ مہمان آتے بھی ہیں اور ہم بھی جاتے ہیں. بڑے بھائی کا گھر ہے، وہاں بچے بھی جاتے ہیں، مسز اللہ بھی جاتے ہیں. ماشاءاللہ کھانے وانے بنتے ہیں، پھر بہت انجوائے کرتے ہیں. اور میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ الحمدللہ کا چاہے عید کا دن ہو چاہے کوئی عام ہو، لیکن جہاں سرکار کا ذکر نہیں ہے وہ دن نہیں ہے. سرکار کا یہ کرم ہے الحمدللہ. کھانا بھی ہے، دسترخوان بھی، ہر چیز ہے، لیکن وہاں بھی سرکار کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ہی کوئی لنگر شروع ہوتا ہے. نہیں، کبھی ایسے ہوا کہ عید کے دن آپ کو شوق ہوا ہو کہ میں بورچی کھانے میں جاؤں اور پھر جا کے خود بھی کبھی کچھ بنا لوں، یا کبھی بنایا ہو اس طرح کی کوئی؟ جل گیا تھا اس لیے ہاتھ سے میں تو ہاتھ ہی نہیں لگاتا، مجھے تو پکانا ہی نہیں آتا. لیکن کھانا وہ پہلے ہی میں نے بتایا نا کہ کھانا اور سننا. اصبر صاحب، آپ نے کبھی اس طرح کا بھی کھانا بنانے کا بنایا ہو؟ کبھی شوق سے بندہ جاتا ہے کہ جا کے فیملی کی سپورٹ بھی کریں اور شوق بھی پورا ہو جائے، یا کوئی مہمانوں کی دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے جیسے کوئی پروگرام ہوگا کہ یار دوست بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ کڑھائی بنائیں گے یا یہ بنائیں گے فلاں چیز. عید کے حوالے سے نہیں، عید کے حوالے سے تو ماشاءاللہ گھر میں میں تو نہیں بناتا، گھر میں بناتے ہیں. اور ماشاءاللہ عید پہ جانا پسند کرتے ہو یا مہمان آ جائیں وہ اچھا لگتا ہے؟ صحیح الحمدللہ. ہمارے پاس میرے ماموں ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، وہ سارے ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں اور وہ سارے آتے ہیں ہمارے پاس، اور ہمارے سارے گھر والے ماشاءاللہ اکٹھے عید کرتے ہیں. لیکن میرا عید کے دن کا جو جانے کا شوق آتا ہے، میرے مرشد پاک کی کلی مبارک ہے نئی گوٹھ میں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ عید کے بعد اس کلی مبارک پہ حاضری دیتا ہوں. پھر شام کو دوستوں کے پاس جانا ہوتا ہے، رشتہ داروں میں نہیں، رشتہ دار ہمارے پاس آتے ہیں، ہم دوستوں کے پاس جاتے ہیں شام کو. اب ایک تو ظاہر ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کا دین سے بہت گہرا تعلق رہا ہے، تو دین میں تو عید کو دوسروں سے بانٹنے کا نام عید ہے، تو اس میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے عید کے حوالے سے؟ کس طرح سے بانٹنی چاہیے عید؟
یا اس بھائی خوشیوں یہ- کو اور دوبالا کس طرح سے کرنا چاہیے؟ الحمدللہ سب سے مین چیز ہے کہ انسان کے اندر احساس ہونا چاہیے، جو اپنے لیے پسند کرتے وہ کسی غریب غربا کے لیے بھی پسند کرے. تو بہتر یہی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے، سرکار کی حدیث ہے کہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے، لیکن آپ دینے والے ہاتھ بن جاؤ. ہو سکے غریب غربا مسکین کو جتنا بھی ہو سکے ان میں دو تقسیم کرو، اور دینے سے یقین جان لو کہ مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے. بے شک. جتنا ہو سکے آپ اللہ کے راستے میں وہ دو، تو جو اپنے لیے پسند کرو اور وہی غریبوں کو. دیکھو ابھی اس وقت صورتحال جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگا پڑا ہے، لوگ بے روزگار، اور پھر وہ عید کس طرح سے کر رہے ہیں، یہ کیسے سچویشن کو یہ ہینڈل لوگ کر رہے ہیں، کس طرح سے یہ ہو؟ صحیح، آپ کی بات صحیح ہے. کورونا کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس میں دیکھیں آپ ابھی شہروں کو بالکل لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، شہروں کو بالکل بند کر دیا ہے. تو یہ نہیں کہ صرف خرید و فروخت کرنے والوں کو مسئلہ درکار ہے، ان کے باوجود جو دکانوں والے ہیں یا مارکیٹ والے جو ہیں، ان کے لیے بھی بڑے دشواریاں ہیں، مسئلے مسائل ہیں. کہ وہ ظاہری بات ہے جب عید پہ یہ کاروبار کھلا ہوتا ہے تو ان کی بھی چیزیں بکتی ہیں، ان کو بھی کاروبار میں منافع ہوتا ہے، پرافٹ ہوتا ہے، تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں. ابھی وہ بھی پریشان ہیں، اور جو خریدنے والے یا کوئی شاپنگ کرنے والے وہ بھی زیادہ پریشان ہیں. یہ دشواریاں تو ہیں نا کرونا کی وجہ سے. کورونا کی وجہ سے دشواریاں جو ہے وہ ہیں. تو ابھی ایک نعت اور ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ کرتے ہیں. بابر صاحب استاد محترم کا ایک کلام ہے، اس کے چندہ شابش کرتے ہیں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، 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 میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. آخری شعر سماعت کریں اور ایمان تازہ کریں. ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز، انہیں سے مانگو، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز، انہیں سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا،
میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اپنے مہمانوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. تو لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اور ہم اپنے مہمانوں سے جو ہے کچہری کا سلسلہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو پھر ازمت صاحب آپ بتائیں کہ عید جو یہ عید کا تہوار ہے پوری دنیا میں آج منایا جا رہا ہے اور یہ سارا سلسلہ لاک ڈاؤن کرونا تو پھر خوشیاں اس طرح جس طرح پہلے ہوتی تھی اس طرح سے تو لگ نہیں رہی کہ کہیں پہ بھی. تو یہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو بھی شامل کریں جو خوشیاں نہیں منا سکتے ہیں, تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ صحیح, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اصل میں جو دور دراز سے اپنے آبائی گاؤں میں یا اپنے اپنوں کے پاس جاتے ہیں ان کے آنے اور جانے میں دشواری ہے یہ کرونا کی وجہ سے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں اس وبا سے جلد چھٹکارا ملے اور ہمارے پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا ماحول اسی طرح سے ہو جائے جیسے پہلے تھا. ابھی تک یہ لاک ڈاؤن میں ہر انسان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, آنے جانے والوں کو, کاروبار کرنے والوں کو, خرید و فروخت کرنے والوں کو, تو ہر انسان کے لیے مشکل کا سامنا. جو خوشحال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا کیا ہے ان کے لیے کیا میسیج ہے کہ وہ دوسرے جو بھائی ہیں خوشیاں نہیں منا سکتے تو ان کے لیے وہ کیا ایسا کریں یا ان کو کس طرح سے شامل کر سکتے ہیں, کوئی میسیج ان کے لیے؟ جن کو جو صاحب استطاعت ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے کرم سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ اپنے گرد و نواح اپنے ارد گرد اوس پڑوس میں یا جو دیہات میں اپنے دیہاتوں میں جو شہر میں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی بستیوں میں کچھ ایسے لوگ جو صاحب ضرورت رہتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اس سے جو ان کو دعائیں ملیں گی ان کو اندازہ نہیں کہ ان کو کیا پتہ ان کی دعاؤں میں کون سی قبولیت ہو جائے کہ ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے. اور انسان آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی 1 روپیہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں 10 گنا 70 گنا آخرت میں دیتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے جو اپنے ارد گرد اپنا علاقوں میں یا اپنے اوس پڑوس میں تو سب کو دیکھنا چاہیے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے, ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے. دین کے حساب سے آپ کی میٹھی میٹھی باتیں سنی اور یہ میسیج بھی آپ کا ماشاءاللہ. تو ایک نعت جو ہے وہ آپ کی اس میٹھی آواز میں ہو جائے تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صحیح ماشاء اللہ آپ نے سندھی کلچر بنایا ہوا ہے اور ماشاء اللہ اردو میں بات چیت ہو رہی ہے. بابر بھائی نے بھی آپ کے سوالوں کے جواب دیے اور میرا دل کر رہا ہے, میری خواہش ہے کہ میں ایک پنجابی کا کلام پیش کروں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک پنجابی میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی, 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 نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی. جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی, جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی, نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی, جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی.
لہرا بہرا ہو گئیاں کر وچ میرے کر وچ میرے لہرا بہرا ہو گئیاں کر وچ میرے جدوں دی کیتی ہے نوکری سرکار دی جدوں دی کیتی ہے نوکری سرکار دی سونے کملی والے دی نہیں کوئی جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے کھا لئے جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے گل کر دینے اور شوں پار دی گل کر دینے اور شوں پار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی مہربانا سونیا من موڑیا جا حالت کدی گناہگار دی ویکھ جا حالت کدی گناہگار دی ویکھ جا حالت کدی گناہگار دی جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی اور آخر میں مقطع کہ جو ملی عزت نیازی جگتے جو ملی عزت نیازی جگتے مہربانی ہے اے سب سرکار دی مہربانی ہے اے سب سرکار دی ہاں جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی سبحان اللہ ازول صاحب ازول صاحب بابر صاحب آپ لوگوں کی مہربانی کہ آپ لوگوں نے عید کے دن پہ ٹائم دیا اور چینل نیوز کی ٹیم کے ساتھ آپ نے عید کو سیلیبریٹ کیا ناظرین عید کی خصوصی نشریات جاری ہے ہمارے ان مہمانوں کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیج میں نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تو اپنے ہوسٹ محبت علی منگری کو اجازت دیجیے اللہ حافظ